सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। दोनों फरीक यानी फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम और डटे हुए हैं। हुकूमत मुस्ताफ़ी होने को तैयार नहीं। मामला बिलाखिर जनवरी तक पहुंच गया और 31 जनवरी आज से ठीक 29 दिन के बाद 30वां दिन जो है वो ऑपोजिशन के मुताबिक इमरान खान साहब का आखिरी दिन होगा और ऑपोजिशन भी अपने मौक़िफ़ पर डटी है, वो भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये जो डेड लॉक की सूरत हाल है, कि डेड लॉक की सूरत हाल कहाँ जाएगी, उसका खाका खुद ऑपोजिशन ने हमारे सामने रखा। एक तो नैब के दफातर के सामने एहतजाज होगा। आप जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी है PMLN के हवाले से। इसी तरह से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भी PDM की जानिब से मुजाहरा किया जाएगा और इसी तरह से ये पूरा महीना जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी रखेगी PDM ताकि हुकूमत को मुसलसल दबाव का शिकार रखा जाए। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, शानदाना गुलजार साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मायजा हमीद साहिबा, ऑनरेबल मेंबर PMLN हमारे साथ मौजूद हैं, और चौधरी मंजूर साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आपसे आगाज करता हूँ शानदाना साहिबा, ना आप पीछे हटने को तैयार है ना PDM पीछे हटने को तैयार है। PDM आपका कुछ बिगाड़ेगी या नहीं बिगाड़ेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन स्टांस उनका बहुत सख्त हो गया है और वो लग रहा है कि शायद वो किसी सूरत में आपको ढील नहीं देंगे। वो पूरी तरह से जोर लगाएंगे अगर आपको कोई और ना बचा के ले जाए। देखिए अमीर साहब, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इनसे हमने कौन सी ढील या डील मांगी है। तो हमारी लैंग्वेज है, अब ये लोग उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलें खैर, इट डजंट मैटर। देखिए PDM है क्या, व्हाट इज PDM स्टैंड फॉर? इनके 2 बेसिक मौक़िफ़ है। एक कि जो पाकिस्तान में मौरूसियत 40 सालों से चलती आ रही है वो आगे भी चलती रहे, यानी नाना से बेटी, बेटी से बेटा और आगे नस्लें, वो वजारत उज़्मा एक प्रेजेंट है ना, तो वो प्रेजेंट देते जाएं। इसी तरह नून लीग का देख लें कि पहले मियाँ साहब और मियाँ साहब की तो नहीं कहूँगी, मरियम नवाज साहिबा की और हमजा शहबाज साहब की जो राइवलरी है वो इस हद तक पहुँच गई कि शहबाज साहब को लोग जेल में भिजवा दिया। अब बीच में क्या हुआ है वो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन हालात ये हैं कि एक अनइलेक्टेड खातून जाके सड़कों पर कह रही कि जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करे। क्यों रिज़ाइन करे? क्योंकि आपने PM बनना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये तो रही इनकी बेसिक डेमोक्रेसी, जो इनका मॉडल है उसको फ़रोग़ देने के लिए PDM का एक मकसद था। उधर JUI में भी यही हाल है, ANP में भी यही हाल है, JUIF में भी ये हाल है। तो यहाँ पे कहीं भी जमहूरियत नहीं है, एक रॉयल फीफडम्स हैं, किंगडम्स बनाई हुई हैं, उसके लिए जदोजहद हो रही है। पता नहीं कहाँ तक ये कामयाब होंगे और अवाम कब तक इनको इस चीज़ को ज़िंदा रखेगी। जहाँ तक रही इनकी बात, जो इसे NRO कहते हैं, जैसे है तो इशू नाब रिफॉर्म का ना, नाब रिफॉर्म पे 1000 दफ़ा असेंबली में बात हुई होगी, 100 दफ़ा हुई होगी, 50 दफ़ा हुई होगी। मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि वो तमाम पार्टी लीडर्स होते हैं और बात हमेशा आके रुकती है इस चीज़ पे कि जी 1 अरब से कम की चोरी हो तो वो चोरी नहीं है। मेरे और आपके टैक्स पेयर का पैसा 1 अरब से कम वो चोरी नहीं है, तो फिर वो क्या है, माले गनीमत है। सो जहाँ तक ये 2 बातें कंसर्न है, PTI इस पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, ये पूरी अवाम का फैसला है, अवाम ने इनको निकाल बाहर भेजा, न अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। हमें अच्छी तरह पता है कि रातों रात जो बिलावल साहब के खिलाफ खड़े थे लाड़काना में, वो किस तरह रातों रात जीत गए, कैसे। तो फिर अब जिस सिलेक्टेड और सिलेक्टर की बातें करते, ज़रा माजरत के साथ हंसी भी आती है कि आप किसको क्या समझा रहे हैं। हमें नहीं पता कि आप कैसे जीतते हैं, सिंध में आप कैसे जीते हैं। सो डजंट मैटर, ये बातें तो चलती रहेंगी कि जी बैक डोर से ये हो गया, बैक चैनल से ये हो गया। मुज़ाकरात की सिफारिश की है प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे जो सीनियर रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, जो PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी, JUI को तो आपने ओपनली स्प्लिट देख लिया, और जो पीपल्स पार्टी और PMLN में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बात करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अवामी इदारों पे तनकीद की जाए। शानदाना साहब, सिर्फ PDM में से ही नहीं हो सकता कुछ लोगों ने, बल्कि आपकी अपनी जो इत्तेहादी पार्टी है PMLQ ने भी कहा है प्राइम मिनिस्टर को, वो भी तजवीज दे रही है कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ मुज़ाकरात करें। आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। GDA भी यही कह रही है, मैं ये नहीं कह रही। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर मुज़ाकरात की बात हुई तो नेचुरली कहीं ये करंट खुला है ना
کہیں نہ کہیں سے یہ بات اٹھی ہے تو یہ بات پی ایم کے پاس جائیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات تو آ جائیں, کریں مذاکرات, کرتے ہیں. لیکن انہوں نے پری کنڈیشنز رکھ دی. اور آپ یاد رکھیں گے اس دن خرم دستگیر صاحب کے ساتھ میں پی ٹی وی پہ ایک شو پی تھی, انہوں نے کہا کہ جی سیاست میں پری کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. دیکھیں سیاست میں بالکل آپ نے, انہوں نے بھی صحیح فرمایا, پری کنڈیشن نہیں ہوتی, لیکن چوری کے مال پہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر اپوزیشن والے بیٹھ کے جو نیب ریفارم چاہتے ہیں, جو ان کو اپنی حکومتوں میں کرنا چاہیے تھا, جو نہیں کیا, اب وہ ہمارے سرے ڈال دیا, جو ہمارے مینڈیٹ میں بھی ہے, مینیفیسٹو میں بھی ہے, بالکل کریں گے نیب ریفارم. بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی ہم نے جو چوری کی ان کو معاف کر دیں, آگے سے چلتے ہیں. وہ این آر او ہی ہو گیا اور کیا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. سو معذرت کے ساتھ اسی طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے مذاکرات, وزیر داخلہ صاحب نے بھی جو ہے ان کا فرمائی ہے, وہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے. وزیر داخلہ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ جی نہیں کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا. سنوائیں جی شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا شیخ رشید صاحب کی آگے سٹیٹمنٹ آپ کو چل کے سناتے ہیں, لیکن میں ذرا مائزہ صاحبہ سے کامنٹ, جو میں سوری اگر میں آپ کو ایک جی 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 اچھا میں ذرا مائزہ صاحبہ سے کامنٹ لے لوں. مائزہ صاحبہ, جو شاندانہ صاحبہ فرما رہی ہے کہ ایک نان الیکٹڈ خاتون ہے اور پورے ملک کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور وہ پوری حکومت کو چیلنج کر رہی ہیں, کنٹیسٹ کر رہی ہیں. ہاں اگر مائزہ حمید ہو تو شاید وہ شاندانہ صاحبہ کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ الیکٹڈ خاتون ہیں. تو مریم صاحبہ کی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی کوئی لیڈرشپ کا جواز نہیں بنتا کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنا لوہا منوایا پارٹی کے اندر, اس کے بعد وہ انہوں نے جیلیں کاٹی, اس کے بعد ان کی جو مدر ہیں وہ وفات پا گئی اور جیل میں ان کو خبر آئی. اس کے بعد ان کے باپ نے ان کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے لے کے نیب کے حوالے. یہ جو قربانیاں ہیں یہ کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہمارے جیسا اس نے نہیں دی جتنی مریم نواز نے جو ہے قربانیاں دی ہیں. اور اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ بھی کیا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے کراؤڈ میں بہت زیادہ جو ہے مجمع آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں عوام جو ہے بے حد جو ہے زیادہ نمبرز اسی لیے آتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں. تو جو ان کا بیانیہ ہے اور جو ان کی پرسنالٹی ہے اور جو وہ جو جس طرح وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کی ترجمانی کرتی ہیں, اس سے جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ ان کو وہ کوئی محرون منت ہیں کسی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کی. اگر ایک بندے کی ایک خاتون کی بات پورا ملک سن رہا ہے اور اسے ایگری کر رہا ہے تو آئی تھنک اسے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ میں جو ہے اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن شاندانہ صاحبہ آئی ایم سوری ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اگر شاندانہ صاحبہ اور میں جو ہوں معذرت کے ساتھ اتنے لوگ نہیں کراؤڈ پل کر سکتے یا ہمارے میں وہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ جو ہے مریم نواز صاحبہ الیکٹڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ جو ہے عوام کی ترجمانی نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا کنگڈم ہے, یہ تو ان کی بادشاہت ہے. تو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں جو فاشسٹ حکومت انہوں نے بنائی ہے جس میں یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کا بیانیہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے سب کو نیب کے حوالے کر دیا تاکہ کوئی جو ہے اچھا جو شاندانہ صاحبہ نے فرمایا دیکھیں 16 اس وقت آپ کی پارٹی کے 16 میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں دیکھیں اس وقت آپ کی پارٹی کے 16 وائس پریزیڈنٹ ہے 16 وائس پریزیڈنٹ. مریم نواز صاحبہ کو سیاست سے کوئی نہیں روک سکتا, نہ پی ٹی آئی روک سکتی ہے نہ کوئی اور, کیونکہ ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنا. لیکن 16 وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان میں سے ایک مریم نواز صاحبہ ہیں, باقی 15 بھی تو لیڈ کر سکتے ہیں نا. وہ لیڈ کرنے کی بات کر رہی ہیں کہ لیڈ کیسے کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. دیکھیں لیڈ وہ کرتا ہے جس کی طرف عوام متوجہ ہوتی ہے, جس کی بات عوام سنتی ہے. جس طرح میاں محمد نواز شریف ہیں, ان کو وہ ایک لیڈر ہیں, ان جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ان کی عزت. اچھا چلیں سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, دوبارہ سے کنیکٹ کریں مائزہ صاحبہ کو, دوبارہ سے کنیکٹ کریں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فرمائیں آگے. تو
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 15 ہو یا 16 ہو بندے جو نہیں جی، اس سے آگے بات نہیں بن پا رہی، اب سگنل آپ کے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. ذرا چودھری صاحب کے پاس سے سنائیں شیخ رشید صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ نے کیا فرمایا. جی چودھری صاحب، آپ کا بیانیہ اپنی جگہ پہ اس میں وزن ہے، لیکن حکومت کے اس بیانیے میں بھی وزن ہے کہ پرویز مشرف کا دور تو چلے نکال دیں، 10 سال تو آپ دونوں کے پاس تھے نا، اور ان انٹرپٹڈ 10 سال تھے، اس میں نیب کو ختم نہیں کر سکتے تھے تو ٹھیک کر لیتے، ریفارم کر لیتے، وہ نہیں کیا. اب سارا نزلہ آپ عمران خان پہ گراتے ہیں کہ بھئی نیب کو ٹھیک کرے. بہت شکریہ امیر عباس صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. میں سب سے پہلے یہ جو نوجوان پولیس کے ہاتھوں اسلام آباد میں قتل ہوا ہے، اس صفاقانہ قتل کی مذمت کرتا ہوں. 26 گولیاں فائر کی گئی ہیں، اس میں سے 5 اس نوجوان کو لگی ہیں. ابھی دوسری خبر یہ چل رہی تھی کہ جمرود میں خواتین نے مظاہرہ کیا ہے. ان کے لواحقین اس وقت شری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے بند کر کے بیٹھے. دوسری طرف جمرود میں وہ خواتین نے مظاہرہ کیا بجلی کی بندش سے، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان افغانستان ہائی وے بند کی ہوئی. اور اس ملک کا وزیر داخلہ جس کو رات کا یہ قتل ہوا ہے، وہ صبح آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور بدتمیزی صرف اپوزیشن کے متعلق کر رہا ہے. جو اس کا کام تھا اس پہ ایک لفظ نہیں بولتا. اس سے آپ ان کی پالیسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بڑا صحیح سوال اٹھایا آپ نے سر، بالکل صحیح. ایکچوئل پالیسی کیا ہے؟ وزیر داخلہ کا کام کیا ہے؟ اگر رات کا مرا ہوا ہے بچہ پولیس کے ہاتھوں تو اس کو چاہیے تھا آ کر اس کی وضاحت کرتا کہ کیوں مرا ہے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. رات تک تو اس نے وضاحت سارا رپورٹ لے لی ہوگی، اور اگر صبح تک 12 بجے تک اس نے رپورٹ نہیں لی تو پھر اس کو تو وزیر داخلہ رہنے کا حق نہیں. اور پریس کو بھی یہ چاہیے، آپ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ آپ پروگرام شروع وہاں سے کرتے جو اتنا دردناک واقعہ ہے. وہ ہم نے بالکل اس پہ آگے بات کرنی تھی، لیکن اچھا آپ نے پہلے ذکر کر دیا. پولیس نے اگر دیکھیں نا، پولیس کو یہ ہے کہ آپ ٹائر پہ گولی ماریں. بالکل صحیح. ٹائر بسٹ کریں. بلکہ میں آپ کو چودھری صاحب میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ آج جنوری شروع ہو چکا ہے اور 19 جنوری کو دوسری برسی آنے والی ہے ثانیہ ساہیوال کی. تو انہوں نے جنوری سے ہی لوگوں کو مارنا شروع کیا تھا ان کی پولیس نے، اور اب یہ آپ اس واقعے کا ذکر آپ نے کر دیا. نہیں، مجھے افسوس صرف اتنا ہے کہ وزیر داخلہ جس کا بنیادی کام تھا وہ آ کر صرف اپوزیشن کے متعلق بدتمیزی کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس سانے پہ. یہ اس سانے سے زیادہ بڑا سانے ہے کہ جس کی رسپانسبلٹی وہ کیا کر رہا ہے. دوسری بات، شاندانہ گلدار صاحبہ نے فرمایا کہ ان کی تو یہاں پہ یہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے دیکھیں، ہمارا تو کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا چیئرمین. محترمہ بینظیر بھٹو مرضی سے وہ تو سیاست کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ تو فورن آفس میں چلی گئی. لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا، اس کا قتل ہوا، تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. بی بی نے آ کر کمان سنبھالی، اور پھر بی بی جب شہید ہوئی تو وہ عالمی طور پر دنیا کی بڑی لیڈرز میں سے ایک تھی. اور پھر بلاول صاحب کے کندھوں پہ یہ ایک روایت کا، شہادتوں کی، مصائب کی ایک علامت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، جو قیادت سنبھالتا ہے اس کے کندھوں پہ لاد دیا جاتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کو کسی نے سوال پوچھا کیا خطرہ نہیں اس میں؟ اس نے کہا ہے. میرے پاس کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، انگلینڈ میں یا کسی یورپ کے ملک میں آرام سے بیٹھ جاؤں، اپنی زندگی گزاروں مزے سے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں اور نانا کا مشن مکمل کروں اور ان خطرات میں رہ کر ان کا مقابلہ کروں. اگر میں اس میں مارا بھی جاؤں گا تو کیا ہے؟ یہ ایک. دوسری بات، ذرا پی ٹی آئی میں بتائیں نا، 23 سال سے پچھلے سے بلا شرکت غیر ایک چیئرمین ہے. یہ جمہوریت ہے؟ جسٹس وجیب بولے تو نکال دو، اکبر بابر بولے تو نکال دو، جو بولے اس کو نکال کر باہر پھینک دو. یہ جمہوریت ہے؟ اس کا سبق ہمیں دے رہے ہیں. تیسری بات، ابھی انہوں نے فرمایا کہ یہ کرپشن پہ ان کو کچھ نہیں، ہم این آر او نہیں دیں. ہاں، نہیں، ہم نہ مانگتے ہیں نہ چاہیے. ہاں، این آر او ملے گا تو علیمہ خان کو ملے گا، این آر او ملے گا تو یہ جو بابر ہے ان کا، یہ جو پیٹرولیم تھے، پہلے پیٹرول پہ ڈاکہ پڑا، ایک رات میں 25 روپے قیمت میں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا، اور پیٹرول مل نہیں رہا تھا. 1 گھنٹے بعد سارے پیٹرول پمپ موجود تھا. کوئی تحقیقات ہوئی؟ ہاں، اس کو این آر او ملا. دوائیوں پہ این آر او مل گیا ہے، وزیر سے استعفیٰ لے لیا. کدھر ہے انکوائری؟ شوگر پہ این آر او دیا. ہاں، شوگر پہ این آر او دیا ہے. کیا ہوا ہے؟
وہ فورینزک کمیشن بن گیا, فورینزک رپورٹ آ رہی, یہ آ رہی, باقیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال کے انکوائری شروع کرتے ہیں آپ لوگ. آٹے پہ پنجاب سے ساری سمگل ہوئی ہے گندم, 1400 روپے اٹھا کر آپ 2800 روپے میں 3200 روپے میں آپ نے افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو بیچی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کون کون ملوث ہے, جس میں اگر علیم خان ہوگا فوڈ کا منسٹر تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کچھ ہوا ہے؟ نہیں کچھ ہوا. ابھی LNG کا کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ BRT سے لے کر, یعنی یہ ڈکیتی جو کریں وہ 100 ارب سے کم کی نہیں ہے. ایک اور ابراج گروپ کا, وہ تابش گور ہے, ابراج گروپ کا آپ کو پتا ہے نا, عارف نقوی جو ادھر گرفتار تھا, کراچی الیکٹرک اور یہ سارا معاملہ, ان کا نمائندہ رکھ لیا ہے پاور پہ. انہوں نے 80 ارب روپیہ دینا ہے حکومت کا. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں صرف گالیاں دے کر ان لوگوں کو بچا لیں گے؟ ان میں سے ایک نے نہیں بچنا, سارے جیلوں میں جائیں گے. اور یاد رکھو, ہم یا نواز, ہم ان کو کہتے رہے نیب کو ختم کرو اور اس کی جگہ پہ ایک ایسا ادارہ بناؤ جو سب کا احتساب کرے, جو ججوں کا, جرنیلوں کا, جرنلسٹوں کا, سیاستدانوں کا, بیوروکریٹس کا, سب کا احتساب کرے. کیا یہ غلط بات ہم کہہ رہے ہیں؟ اچھا چودھری صاحب, چونکہ آپ نے اس واقعے کا ذکر کر دیا, میں نے آگے اس پہ بات کرنی تھی, آگے ذرا میں شاندانہ سے بھی اس پہ سوال کروں گا, لیکن یہی وہ ایشوز ہیں نا جن کے اوپر PDM کو بات کرنی چاہیے. اب یہ دوسری برسی آنے والی ہے ثانیہ ساہیوال کی, لیکن آپ لوگ تو بھول چکے ہوئے ہیں PDM والے, آپ اپوزیشن کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ثانیہ ہوا تھا. یہ جو واقعہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بھول جائیں گے شاید, تو یہ آپ لوگوں نے تو ہائی لائٹ کرنا ہے سر. کیوں یاد نہیں؟ یاد ہے ہمیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں ترکی سے واپس آ کر فکس کر دوں گا. بالکل کہا تھا, فکس کر دی ہے اسے. نہیں بری ہو گئے سر, وہ تو بری ہو گئے لوگ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہی فکس کرتے ہیں نا. یہ گیس کا نوٹس لیا ہے, 15 روپے kg, یہ LPG میں اضافہ ہو گیا ہے. گیس جو تھوڑی بہت آتی تھی وہ آنی بند ہوگی. اور انہیں منت کریں, ترلا کریں, یہ نوٹس نہ لیا کریں یہ وزیر اعظم. جس چیز کا نوٹس لیا اس کی بربادی. یہ رات والے واقعے کا بھی نوٹس لے لیا انہوں نے. شاندانہ صاحبہ, یہ رات والے واقعہ جو افسوسناک, جدھر اشارہ بھی کیا چودھری منظور صاحب نے, یہ جو اس قسم کے پولیس انکاؤنٹرز تھے, اس کا الزام آپ شہباز شریف صاحب کے دور میں لگایا کرتے تھے کہ پولیس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. شکریہ امیر صاحب, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا کہ میں ان کویسچنز کو 3 حصوں میں بائیفرکیٹ کروں گی. یہ جو اسپیسیفکلی آپ نے اس نوجوان کے قتل کی بات کی ہے, جو باتیں ہوئی ہیں موروثیت پہ, اور جو باتیں ہوئی ہیں گورننس پہ, تو ان تینوں کا ایک لاجیکل جواب میں دوں گی. آبویسلی جو نہیں کنونس ہوتا تو نہیں ہوگا. پہلی بات جو اس نوجوان سے شروع کرتے ہیں, بالکل صحیح فرمایا چودھری صاحب نے, پولیس بروٹیلٹی پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ ریاست مدینہ میں تو آئی نہیں ہے, یہ تو 72 سال سے آپ کی ریاست میں ہے. بھٹو صاحب نے جو مالاکنڈ میں یوتھ ANP کی یوتھ کے ساتھ کیا تھا وہ کسی کو آج نہیں بھولا. میں ANP سے نہیں ہوں, لیکن ایز اے وکٹم آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ مجھے وہ کبھی نہیں بھولا کہ بھٹو صاحب کی کیسی جمہوریت تھی پاکستان میں. جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا, ایسٹ پاکستان سے بچھڑ گیا ہم سے الیکشن فراڈ میں, وہ کسی کو نہیں بھولا آج تک. سو میں جب یہ بات کرتی ہوں نا, میں کسی وجہ سے کرتی ہوں کہ آپ کون سی موروثیت کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اس کے نتائج آپ کو یاد ہے کہ جو پاکستان میں ہوا. اچھا, پھر آپ بات کرتے ہیں جو اسی اور جوان کے ساتھ ہوا. اگر یہ پولیس بروٹیلٹی ہے, اور جو بائی آل اکاؤنٹس لگ رہی ہے, چاہے وہ ساہیوال میں تھی, چاہے یہ ہے KP میں, اگر آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے ہوا تھا, ایک ینگ لڑکا بچ تو گیا لیکن اس کے ساتھ پولیس نے ایک عجیب قسم کی بدتمیزی کی تھی بجٹ کی صبح پہ. بالکل. یہ پاکستان میں جو گند اور کے گئے ہیں, جو ظلم کی داستان, اور تو اور چھوڑے, نون لیگ کی ایک سینیٹر ہے, ابھی بھی سینیٹر ہے, یاد ہو اس میں شیز سندھی سینیٹر, اس نے اپنے ملازم کے ساتھ کیا تھا, اس کا کالا منہ پینٹ کر کے اس کو کس قسم کی گفتگو کری تھی, وہ ویڈیو آج بھی YouTube پہ ہے, وہ ابھی بھی سینیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں, بہت آسان ہوتا ہے ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا کہ جی ہم نے بدتمیزی کی ٹریڈیشن سٹارٹ کی, لیکن بی بی محترمہ کے خلاف میاں صاحب تصویریں پھینکا کرتے تھے, مریم نواز صاحبہ کے خلاف رانا ثناء اللہ باتیں کرتے تھے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے. جو گند کی بنیاد رکھی گئی ہے ان پارٹیوں نے, ضیاء کے ٹائم پہ, ضیاء سے پہلے, ضیاء کے بعد, وہ PTI 2 سال میں نہیں گند ختم کر سکتی ہے, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا. کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی بھی گری بات ہو, کسی مرد کے بارے میں, یا یہ بروٹیلٹی کی بات ہو, آپ کا یہ تو چھوڑے, یہ تو نیب ریفارم کا رو رہے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں. آپ نے کبھی, مجھے 40 سال کا بتا, چلے سے 72 سال کی بات نہیں کرتے, جنرل ضیاء, جنرل مشرف, یا جو باقی الیکٹڈ ٹائرنٹس ہیں, ان کے ٹائم میں آپ نے کبھی دیکھا کہ CRPC یا PPC پہ اسمبلی میں لڑائی ہوئی ہو؟ شاندانہ صاحبہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس آپ کو, میں مانتا ہوں کہ آپ کو پولیس ملی, ایک قاتل قسم کی پولیس آپ کو ملی, بالکل ہم مانتے ہیں کہ پولیس کو اتنی اچھی نہیں تھی,
اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ 2.5 سال میں پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بنا دیں، لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے، اس واقعے میں اگر پولیس والے ملوث ہیں تو کم از کم ان کا ایکویٹل تو نہ ہو آپ کے نظام سے. اگر ایکویٹل ہو رہا ہے تو پھر آپ کون سا جواز دیں گے کہ جی یہ فلاں کی پولیس تھی، فلاں کی پولیس تھی؟ اب اس وقت گورنمنٹ ان پاور تو آتی ہے. بالکل آپ کی بات دیکھیں 1000%. دیکھیں آپ سے کون ڈس ایگری کر رہا ہے اس پہ. کرک میں مندر کے ساتھ ہوا 2 دن پہلے، بالکل 24 گھنٹوں کے اندر 35 لوگ اریسٹ کیے گئے، ان میں سے ایک JYF کا تھا. کسی میڈیا ہاؤس سے آپ نے دیکھا کہ کہا کہ JYF کا مولوی ہے اور اس نے انسائٹ کی یہ وائلنس؟ اور مسجد کے جن لوگوں نے مندر کو توڑا ان کو پکڑنے کے علاوہ اس کی ریکنسٹرکشن بھی KP گورنمنٹ سٹارٹ کری. کوئی ہیڈ لائن آپ نہیں دیکھیں گے، کہیں پہ نہیں آ رہا، نہ ٹویٹر پہ نہ نیوز میں. گندی نیوز بکتی ہے، اور جہاں پہ گورنمنٹ کے فیلیئرز ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں، اور جہاں سکسیس ہے وہ کوئی بات نہیں کرتا. میں فلی ایکسیپٹ کرتی ہوں رسپانسبلٹی کی. اگر یہ پولیس بروٹیلٹی ہے اور اگر وہ بچ گئے تو ریاست مدینہ تباہ ہے. اس میں کیا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر پرائم منسٹر جن چیزوں سے لڑنے آئے تھے اسی کو ایکویس کرنے لگے تو پھر تو ہم گئے کام سے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ اگر لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو اور ایسے خوبرو نوجوانوں کے اوپر، اور پھر پولیس کرے اور پھر پولیس بچ جائے، تو پھر وہ کون سی ریاست مدینہ؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مائزہ حمید صاحب کے پاس. بریک کے بعد خوش آمدید. مائزہ صاحبہ، اسی واقعے پہ آپ سے بھی ایک سوال، اور اس کے بعد پھر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا اس کی طرف آؤں گا. آپ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے، پولیس ٹارچر کے، پولیس کے نے ٹارچر سیلز پرائیویٹلی بھی بنا رکھے تھے، اور وہاں پہ پولیس لوگوں کو جا کے رکھتی تھی، ٹارچر کرتی رہی. اور شہباز شریف صاحب کا دور اس بارے میں بڑا بدنام دور رہا کہ پولیس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اور ہوتے رہے. عابد باکسر جیسے اور اس قسم کے بدنام زمانہ پولیس آفیسر پیدا ہوئے. یہ آج کے دور میں بھی تقریباً وہی چیز کنٹینیو ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ ان ایشوز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر پا رہی جو پبلک سینٹرک ایشوز ہیں؟ لگ یوں رہا ہے کہ آپ پاور سینٹرک ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس سے آپ کو اقتدار ملے، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو. اس بات سے میں معذرت کے ساتھ بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ ہیں اور ہمیں عوام لے کے آئی ہے، جو ہم ڈس ایگری کرتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں. اگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا پورا ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں، ہم پولیس ریفارمز بھی کر کے آ رہے ہیں، ہم اکنامک ریفارمز بھی کا ہوم ورک بھی کر کے آ رہے ہیں، ہم فارن پالیسی کا بھی ہوم ورک کر کے آ رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم لوگ جو ہے ملک کو جو ہے صحیح سمت میں لے کے جائیں گے. اور اس وقت شندانہ صاحبہ کو پتا ہوگا کہ ان کی جو ٹیم تھی پی ایم عمران خان صاحب کی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ میری بیسٹ ٹیم ہے اور یہ جو ہے وہ ملک کو سنوار دے گی. اور آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کنوینئنٹلی کہ مجھے تو 2 سالوں میں ملک چلانے کا پتہ ہی نہیں چلا، سسٹم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں، میرے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے. تو اس طرح کی جب باتیں ایک حکمران کرتا ہے تو دیکھیں ہماری بدقسمتی کے اس طرح کے لوگ ہمارے پہ مسلط کیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ جو عوام کی ترجمانی کی بات کر رہے ہیں، جو PDM کا پلیٹ فارم ہے اس میں مریم نواز شریف صاحبہ مہنگائی کی بات کر رہی ہیں، جو آٹا مافیا انہوں نے بنایا ہے، جو چینی مافیا انہوں نے بنایا ہے، اور اب جو ہے جو CCPO جو ہے چینج کر رہے ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے کچھ 6 تو IGs چینج کیے تھے اپنے بنوئی کے لیے. تو وہ بنی غالہ کے لیے اور جو ہے وہ اپنے بنوئی کی پراپرٹی کے لیے جو ہے ایک مافیا بن رہا ہے. اب وہ بن رہا ہے جو ہے یہ مافیا جو اب نیا مافیا بن رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے مافیا قبضہ مافیا بن رہا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ان کی کیا جو ہے اچیومنٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ بات نہیں کرتی 600% دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرول جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، انڈے اور مرغی کی قیمت جو ہے برابر ہوتی جا رہی ہے، ایک عام آدمی کچن آئٹمز نہیں لے سکتا. تو آپ جو ہے جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ایکسپورٹس ٹھیک کر دیے ہیں، ہم نے امپورٹس ٹھیک کر دیے ہیں، اس سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیں نا. تعلق تو ان کا یہ ہے غریب آدمی کا ہے جس کا کھانا پینا انہوں نے جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے. تیسری بات یہ ہے دیکھیں
کہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست جو ہے اس میں اس طرح کی جو اگر یہ کہہ رہی ہے نا پولیس بروٹیلٹی، تو شہباز شریف صاحب جب حکومت میں تھے تو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا اسی وقت وہ جو ہے جو اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تھا تو کنسرنڈ آفیسرز کو معطل کر دیتے تھے اور کوشش پوری کرتے تھے کہ ایکشن لیا جائے، اور جب ایکشن لے اور پھر وہی جو معطل ہوتے تھے وہ 2 مہینے کے بعد کسی اور اچھی جگہ پہ جا کے دوبارہ پوسٹ ہوئے ہوتے تھے، وہ پھر کچھ کرتے تھے، پھر معطل ہوتے تھے، پھر 2 مہینے کے بعد واپس بحال. یہی کام یہ بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پرویز شیخ رشید صاحب نے کتنا اچھا ریلوے میں کام کیا اور ان کو انعام دیا ہے کہ انہیں انٹیریئر منسٹری دے دیا، اور انٹیریئر منسٹری میں وہ سوائے پی ڈی ایم کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، ان کے سارے منسٹرز آ کے جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے تو پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح وہ آ کے پریس کانفرنس بھیجا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کرو اور پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے گالم گلوچ کرو اور ان کے اوپر الزامات لگاؤ. آپ مجھے ایک منسٹر ایسا بتا دیں جو آ کے اپنی منسٹری کی کارکردگی کی پریس کانفرنس کرتا ہو. بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں کیونکہ گورننس اور پرفارمنس تو ہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ الفاظ سے اٹیک کریں گے اپوزیشن کو. اور اپوزیشن کو دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے نیب کے حوالے کر دیا ہوا ہے، ساری لیڈرشپ کو انہوں نے نیب کے حوالے اسی لیے کیا ہے کیونکہ عوام کی ترجمانی جو کرتا ہے یا ان کو جو ان پہ تنقید کرتا ہے اس کو فوری طور پہ نیب لے جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہے؟ کیوں نہیں ان کا کوئی منسٹر پکڑا گیا ابھی تک؟ کیوں نہیں جہانگیر ترین صاحب کو پکڑتے چینی مافیا کے کیس میں؟ کیوں نہیں جو ہے بی آر ٹی میں لوگوں کو پکڑتے؟ کیوں نہیں ملین ٹری سونامی میں لوگوں کو جو ہے نیب والے پکڑتے؟ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ اتنی دیر سے لٹکا ہوا ہے، اس کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فاسسٹ حکومت نہیں ہے؟ فاسسٹ حکومت میں یہ ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن میں جو بندہ بولتا ہے ان کے خلاف، اچھا چلیں، چونکہ پولیس کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے چونکہ معاہدہ سی سی پی او کا ذکر کیا تو ایک اور لاہور سے ہی آپ کو دکھا دیں. یعنی ہو کیا رہا ہے؟ کوئی سسٹم کے اندر کوئی چینج اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رویہ اسی قسم کا ہے. نہیں دیکھیں، میں ایک گزارش کروں، ایشو یہ ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں شاندانہ گلزار صاحبہ کا، چونکہ یہ ان 1-2 لوگوں میں سے ہے یہ جو سینکڑوں ترجمان ہیں جو کبھی مطلب عقل کی بات کرتی ہیں، بہتر بات کرتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس واقعے کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس کو یہ ماننے کی بجائے، حکومت کی نااہلی تسلیم کرنے کی بجائے، وزیر داخلہ کی کوتاہی تسلیم کرنے کی بجائے پھر پچھلوں کو گالیاں دینیاں شروع کر دیں، گالیوں سے مراد یہ ہے کہ صرف پچھلوں کو کریٹیسائز کرنا شروع کریں، تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آئے تھے باقیوں کو تو یہ کہتے تھے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ تو آئے تھے ریفارمز کرنے. عمران خان نے کہا تھا میں چند مہینوں کے اندر پولیس ریفارمز کر دوں. میں مطلب یہ پولیس ریفارمز ہیں. 6ٹھا آئی جی آپ نے تبدیل کر دیا ہے پنجاب کے اندر، کیا فرق پڑا؟ چودھری صاحب آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ ان کے پاس 8ویں سال کا تجربہ ہے کے پی کے میں گورننس کا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل ہی کھوڑے تھے. یہ صرف 2 سال کے پیچھے نہ چھپے، 2.5 سال کے پیچھے نہ چھپے. ہاں نہیں، یہ کہہ کے کیا آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیٹ کیا لوگوں کو، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے. کہ آپ کہہ کے کیا آئے تھے؟ پولیس ریفارمز ہوگی، تھانہ کلچر بدل دیں گے، پٹوار کلچر بدل دیں گے، ہم یہاں پہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، ہم بجلی سستی کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے، تیل سستی 46 روپے کا لیٹر آپ کی ریکارڈ پہ نہیں ہے قومی اسمبلی کی کہ ہم کریں گے، اور باقی یہ گیس سب سے زیادہ مہنگی ہے. آج کوئی بندہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے 2 سال تک لوگوں کو، پچھلی حکومتوں کو گالیاں دی، اب نہیں لوگ سنیں گے، اب آپ کی کارکردگی ہے. اور ساتھ عمران خان نے کہا تھا، ریکارڈ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ اگر 1 سال بعد اس ملک کے اندر جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوگا، پچھلی حکومتیں نہیں ہوں گی. تو اب آپ ذمہ داری قبول کیجئے اور قبول کر کے آگے بڑھیے اور کہیے کہ ہم نہیں چلا پا رہے. آپ کہیے کہ ہمیں کوئی جو کہا اس نے کہ میرا
تو کوئی ایکسپیرینس 1 سال تک تو مجھے کسی نے بجلی کی فکرز ہی نہیں دی. اور جس وزیر اعظم کو 1 سال تک بیوروکریسی یا اس کے وزیر بجلی کھلاتے رہے تو کیا اس نے کرنا ہے؟ اور رہی بات یہ کہ تیاری نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ چونکہ میری تیاری ہمیں اقتدار ملا ہے وہاں پہ 5 سال کے تجربے کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ہمیں. اچھا یہ بڑا ویسے آپ کا ایک پرٹیننٹ کویسچن ہے چوہدری صاحب, میں شاندانہ صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں. شاندانہ صاحبہ, پرائم منسٹر چونکہ خود ایک سپورٹس مین رہے ہیں اور سپورٹس مین میں سپورٹس مین سپرٹ ہوتی ہے, اگر کہیں پہ کوئی حکومت کی خامی کوتاہی غلطی ہو تو اس کو حکومت کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ہمارے دور کی ہے, یہ ہم سے پچھلے دور کی ہے. اس دور میں جو بھی ہوتا ہے حکومت کہتی ہے نہیں یہ سارا کا سارا پچھلے دور کا ہے, ہم نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا اب تک. امیر صاحب تھوڑا آپ کو حوصلے سے میرے جواب سننے پڑیں کیونکہ سوال بہت سارے جمع ہو گئے ہیں. جی پہلی بات یہ کہ آئی تھنک منظور صاحب نے میری بات نہیں سنی جب میں نے پہلے جواب دیا آپ کو پولیس بروٹیلٹی پہ, اور میں نے کہا کلیئرلی واضح طریقے سے کہ جو پولیس بروٹیلٹی چاہے وہ سانحہ ساہیوال تھا یا وہ اسلام آباد میں ہے, اگر وہ پروو ہوتا ہے کہ وہ پولیس نے کیا تو نیچرلی ان کو سزا ملے گی. جو بات غور کرنے والی ہے, اور یہ چودھری صاحب جو میرے کالیگ سینئر ان کی میں عزت کرتی ہوں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ امیر صاحب آپ پچھلے 40-50 سال میں جن تھانوں میں گئے ہیں یا کسی پٹوار خانے میں یا مال خانے میں گئے یا عدالت میں گئے ہوں, اگر آپ کو پیسے دیے بغیر انصاف ملا ہو تو آج آپ میرا نام بدل دیں, بات ختم, یہ ڈبیٹ ادھر ہی ختم ہو جائے گی. پٹوار خانوں کو کس نے, جو PMLN کے بانی تھے ضیاء الحق صاحب, انہوں نے پٹوار خانوں کا بیڑا غرق کیا تھا ڈیورنگ دی افغان وار. یہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. جتنا PMLN کو ان کے سلیکٹرز نے ان کے لونز معاف کروائے, ان کی فیکٹریاں لگوائیں, بھٹو صاحب نے بیڑا غرق کیا اکانومی کا, سب کچھ نیشنلائز کیا. اس غرق اکانومی سے پہلا خاندان جو مستفید ہوئے, تمام ملیں ان کو واپس ملی, وہ خاندان شریف خاندان. اچھا, لیکن پولیس بروٹیلٹی پہ میں واپس آتی ہوں. اگر یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ ہماری حکومت کنٹینیو کر رہی ہے, ہماری ریفارم زیرو ہیں, تو اس پہ تو بحث ضرورت نہیں, ہم اگلے الیکشن ہار جائیں گے, بات ہی ختم. لیکن اگر یہ سارے ریمننٹس آف دا پاسٹ ہیں جو کچرا پرانا چلتا آ رہا ہے, آپ مجھے کسی ایک گاؤں کا بدماش دکھا دے جو 2 سال میں تبدیل ہو جاتا ہے, ان کے ہاتھ پیر توڑیں گے, ان مافیاز کی کمر ٹوٹے گی, تو تب یہ پاکستان ٹھیک ہوگا. بالکل نہیں ہونا چاہیے, ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں کسی بھی انسیڈنٹ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں اور یہ پرانوں نے کیا پرانوں نے ہے, ٹھیک ہم نے کرنا ہے, یہ بات واضح ہونی چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا, اب ذرا تھوڑی اور باتوں پہ آتے ہیں, پلیز مجھے ٹائم دے دیجیے گا کیونکہ ضروری باتیں. اچھا, میں آپ ہی سے آغاز کروں گا, آپ کی اجازت سے ایک بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں شاندانہ صاحبہ کے سامنے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی خطرناک ایک بات کہی ہے, حکومت اس کے اوپر اب کیا لاہ عمل بنائے گی, کیونکہ مفتی کفایت کے اوپر تو حکومت نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا دیا, اب کیا ہوگا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان کل PDM کی مشترکہ میٹنگ کے بعد جو اس مہینے کا لاہ عمل رکھا ہے, کہاں جائے گی PDM, دکھائیں جی. رائٹ جی شاندان صاحبہ, یہ تو اب کھل کے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم یا اسلام آباد پہلے تھا, اب وہ پنڈی بھی جا سکتے ہیں, اور پنڈی جانے کا مطلب ظاہری بات ہے GHQ ہی کی طرف ان کا اشارہ ہے. پنڈی میں جی کیوں رکتے ہیں, لاہور سے آگے چلے جائے دلی, جہاں سے ان کے پیسے آ رہے ہیں, جہاں ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, وہاں کیوں رکتے ہیں پنڈی میں, جہاں سے PDM کو لوگ فنڈ کر رہے ہیں, کیوں رکتے ہیں جی, بالکل مہمان بنے. اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں میری تو اسلام آباد میں جھوپڑی نہیں اور 3 ارب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, 3 ارب کی اور زمین بیچی, کہتے میرے پاس اسٹیل مل پتہ نہیں سعودی میں کیسے بن گئی. امیر صاحب, آپ کی یا میری اسٹیل مل بن سکتی ہے سعودی میں؟ صرف مولوی ہونے سے, اسلام پریچ کرنے سے, مدرسے کھولنے سے یہ پیسے نہیں آتے, معذرت کے ساتھ. اور پھر جب نیب سوال پوچھتے اب کہتے جی نیب میرے لیے کچھ نہیں, میں جواب نہیں دیتا. یہ آپ کا ریاستی اداروں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ملک بدماشوں سے بھرا ہوا ہے. مائنڈ, آئی ایم سوری, میں سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں. یہاں پہ قانون نہیں ہے, یہاں پہ 2 پاکستان ہے, ایک ایلیٹس کا, مالداروں کا پاکستان. میرا اور آپ کا ڈرائیور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جا کے پنڈی پہ مارچ کروں گا, آپ کل ڈرائیور کو نوکری سے نکالے, وہ پنڈی میں مارچ کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ تو آگے توڑ دیں گے گھر میں, کسی تھانے کے سامنے مارچ نہیں کر سکتا, پنڈی کیسے جائے؟ بھرا ہوا پیٹ فارسی بولتا ہے. یہ امیر صاحب, آپ کا ڈرائیور چوری کرے نا 2 روپے کی, آپ اس پہ 10,000 کے روپے کی چوری لگوا کے راؤ انوار سے مروا بھی سکتے ہیں کراچی میں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ باتیں سننے کی پولیس بروٹیلٹی, شہباز شریف نے کہا تھا, جو آج وہ سٹیٹمنٹ نیو یارک میں استعمال ہوتی ہے, ایک طالبان کے کیس میں وہ گوانٹانامو بے جا رہا تھا, شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان سے کہتے ہیں یار پنجاب کو چھوڑ دو, پنجاب نے کیا بگاڑا ہے تمہارا,
کیونکہ PK نے کیا بگاڑا تھا طالبانوں کا؟ یہ جو باتیں ہیں نا ان سے یہ ملک بگڑا. یہ جو میں بروٹیلٹی کی بات کر رہی ہوں نا یہ میں سمجھا رہی ہوں. سدن پنجاب گر تھا طالبانوں کو. کون طالبان کو پال رہا تھا؟ لشکر طیبہ کون پالتا تھا؟ آنکھیں کس نے موڑی ہوئی تھی KP کی طرف؟ یہ باتیں ہمیں بھول گئی ہیں. جب IDPs آتے تھے KP سے پنجاب سندھ کی طرف تو ان سے ID کارڈز مانگتے تھے, ان کے بارڈر بند کر دیے تھے پنجاب اور سندھ نے. یہ ہمیں نہ سکھائیں لیسنز پاکستان دوستی کے اور گورننس فیلیئرز کے. جب وہ پاکستانی مر مر کے سوات سے پڑا چینار سے جا رہے تھے پنجاب سے ان کو آنے دیا. I'm sorry, میں یہ اس لیے تلخ باتیں کرتی ہوں ڈسپائٹ ہیونگ ریسپیکٹ فار بوتھ مائی کولیگس کہ آپ ہمیں مت بتائیں گورننس فیلیئر. یہ آپ کے کیا ہوئے شرمندگی والے ایکٹ سے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. نہ ہم بین الاقوامی سطح پہ سر اٹھا سکتے ہیں, نہ پاکستان میں عزت سے زندگی جی سکتے ہیں. آپ کے قرضے ہم دے رہے ہیں, آپ نے ایسے قرضے لیے. بات کرتے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے ایکسپورٹ سے عام آدمی پہ؟ خدا کا واسطے بیسک اکانومی سیکھیں. 100 روپے آپ کماتے ہیں اس میں سے 160 خرچ کرتے ہیں, وہ پیسے کون دے گا؟ وہ اکانومی پہ فرق نہیں کرے گا. ہوا میں درختوں پہ پیسے اگتے, کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. معذرت کے ساتھ ایک دو اور باتیں میں کروں کیونکہ میں پہلے ذرا کام تھی لیکن I've realized کہ جھوٹ پہ جھوٹ لوگ بولے جا رہے ہیں. میں جھوٹ کا جواب سچائی سے ضرور دوں گی, کوئی نہ مانے میری بات, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ریزرو میں نہیں ہوں, مجھے تو کسی کی ووٹ نہیں چاہیے, لیکن سچ ضرور بتانا ہے. یہ بات یاد رکھیں. شوگر سبسڈی کی بات ہوئی, چلیں اس پہ آتے. شوگر مافیا پہ کسی اور مافیا کی باتیں نہیں کرتے. میں کامرس منسٹر میں کام کرتی تھی, خرم دستگیر کامرس منسٹر تھے, ارباب شہزاد سیکٹری شوگر تھے. سلمان شہباز آتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے بیٹے, اور سبسڈی مانگتے شوگر کے لیے کیونکہ پاکستان کی 46% شوگر یا زرداری گروپ اومنی گروپ کی ہے یا شریف گروپ کی ہے, جسے یہ لوگ کوئی اور فاطمہ گروپ کے نام سے بیچتے ہیں. 46% پاکستان کی چینی پاکستان کے 2 لیڈروں کے خاندانوں, ان کے کزنز, ان کے بچوں, ان کے دوستوں کی ہیں. پھر یہ ہم سے چینی کا پوچھتے ہیں. ہم جب مافیاز پہ اٹیک کرتے ہیں, ہم FIA کو انوالو کرتے ہیں, ہم سب کی سلام دعا کر رہے ہیں. پچھلے 20 سال سے قانون کس نے بدلا تھا؟ قانون تھا پاکستان میں کہ سدن پنجاب میں نہیں بن سکتی پہ شوگر ملے کیونکہ زمین بہت زرخیز تھی. کس نے لگائی وہاں پہ شوگر ملے؟ شریف خاندان نے. 80s کا ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے. آپ نے امینڈمنٹس کی پنجاب کی قوانین میں کہ آپ نے سب سے اچھی زمین شوگر مل والوں کو دے دی. کون تھے؟ آپ کے رشتہ دار تھے, ہمارے تو نہیں تھے. اب ہم اگر پاکستان میں چینی روکتے ہمارے لیے اور اچھا کیا ہوگا؟ گڑ کھائیں, چینی چھوڑ دیں. آپ ہی کی ماشاءاللہ 13 کی 13 جو آپ کی خاندان والوں کی جو موروثیت کی میں بات کرتی ہوں, معذرت کے ساتھ جو غلام دماغ ہے نا امیر صاحب, وہ نہیں چینج ہو سکتے. آپ ان کو کہتے ہیں نا, یہ ہم پشتو میں ایک مذاق کرتے ہیں کہ آپ کعبہ سے لٹک جائیں نا, ان کو مسلمانی نہیں نظر آتی. آپ کے جو لیڈرز ہیں, میں پارٹی کی بات نہیں کرتی ہیں, وہ چوری میں ملوث ہے, ثابت ہو چکے ہیں, وہ بھاگ چکے اس ملک سے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی پہ PMLN میں, جس طرح کیسر شیخ صاحب ہیں, چیمہ صاحب ہیں, ان کی طرح آ کے بات کریں نا, کھل کے بات کریں. اور آخری بات یہ انہوں نے بات کی نا کہ جی پولیس بروٹیلٹی, جب گلو بٹ نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو جان سے مارا تو اس کو مووی کی آفرز آنے لگی. جو آپ کا پرنسپل سیکرٹری تو چیف منسٹر تھا, اس کو آپ نے کون سی پوسٹنگ دی؟ تو معذرت کے ساتھ ماضی مت بھولیں, ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اور اسی توقیر شاہ کو پھر آپ نے بھی پوسٹنگ دی. شاہنامہ صاحبہ بحث چھڑ جائے گی. پھر ہم اپنی غلطی ایکنالج کرتے ہیں. توقیر شاہ کو باہر سے لا کے آپ نے پوسٹنگ دی یہاں پہ, جب ہم نے شور مچایا تو آپ نے ہٹا دیا. پھر اس کو نو پرابلم, چھڑ جائے بحث. امیر صاحب دیکھیں, جس بات کے آپ مجھے کہیں گے ہمارے کو اتنی غلطی ہوئی ہے, میں ابھی اعتراف کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ بات میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انہوں نے ہمیں لنڈن پیرس ہاتھ میں پکڑایا اور 2 سال میں جادو کی چھڑی کرو اور پاکستان بدل گیا. مائزہ صاحبہ, یہ آپ کو پتا ہے نا, مفتی کفایت اللہ اس حکومت نے پہلا آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر دیا مفتی کفایت کے اوپر, یعنی وہ اجازت دے دیا کابینہ نے. تو جس قسم کی مولانا صاحب نے بات کی ہے, یہ تو اب پہلے آپ کے اوپر اینٹی کرپشن اور نیب کے مقدمے تھے, اب تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے ہوں گے. تو امیر مقدمے تو انہوں نے, میں آپ کو بتا رہی ہوں فاشزم میں کیا ہوتا ہے, آپ مقدمے کرتے جاتے ہیں, مقدمے کرتے جاتے ہیں, آپ پروو کچھ نہیں کر سکتے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب فور دا لانگسٹ ٹائم جو ہے نیب کی کسٹڈی میں ہیں, کچھ پروو نہیں کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ شندانہ صاحبہ جو ہیں وہ وہی کام, I have a lot of respect for my colleague here, but the problem is کہ دیکھیں اب آپ 2 سال گزرے ہیں نا, تو تیسرے سال بھی گزر گیا نا, تو چوتھا سال تو ویسے ہی الیکشن کا ہوتا ہے. تو تیسرے سال میں بھی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے تھے, ہمیں سسٹم سمجھ نہیں آیا, بجلی مہنگی کر دی ہے اس سال, انعام دیا حکومت کو ان کی, اور جو عام جو خود و نوش کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی ہیں.
اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینی مافیا کی بات کرتے ہیں کہ جن کی فیکٹری ہیں ان کی فیکٹری ہیں. میں تو سادہ کو سوال کر رہی ہوں چندانہ صاحبہ سے کہ جو چینی کمیشن کی رپورٹ آئی تھی جس کا یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, اس میں جو جن لوگوں کے نام ہیں کیا ان کو نیب نے بلایا ہے؟ کیا نیب نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کیوں کتنے ارب پروفٹ کمائے؟ یہ جو سارا پروفٹ ہے, یہ جو مافیاز ہیں جا رہے ہیں, 3 مافیاز کا تو میں نے نام بھی لے لیا ہے, یہ سارے مافیاز جو ہیں یہ پیسے کما کے یہ عمران خان صاحب کو بنی غالہ میں آدھا کمیشن دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سسٹم کو سنوارنا ہے تو آپ اپنی پولیس ٹھیک کریں. آپ تو اپنے آئی ڈی چینج کر رہے ہیں, آئی ڈیز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے دن ان کی پوسٹنگ ہو جانی ہے, وہ کام ہی نہیں کرتے. پھر جو ہے سول سرونٹ جو ہیں ان کو آپ نیب کے حوالے کر رہے ہیں. سول سرونٹ کہتے ہیں ہم بھائی کام کیوں کریں, ہماری ابھی تو ان کو سسٹم سمجھ نہیں آ رہا نا, اور ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں ریئلائز ہو رہا کہ عوام جو ہے وہ ان کے اگینسٹ چل رہی ہے. ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ پی ٹی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں جس میں عوام کا جمع, آپ کہہ رہی ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں یا کنٹینر کے بہانے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وہ پھر بھی آ رہا ہے اور وہ پھر بھی سن رہا ہے اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی 600% اگر دوائی مہنگی ہوگی تو انسان کا مرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا. مجھے یہ بتا دیں کہ شندانہ صاحبہ اور ان کے سارے کولیگ پچھلے پرانے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. آپ نے تو بجلی کے بل پھاڑے تھے, آپ نے تو کہا تھا کہ ہونڈی کے ذریعے جو ہے آپ پیسے باہر بھیجے, تو آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, آپ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, آپ گھی اور چینی جیسی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں, اور آپ کس کے لیے مہنگی کر رہے ہیں؟ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ میں یہ سب سننا چاہتی ہوں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں پرفارمنس کی, جب بھی ہم بات کرتے ہیں گورننس کی, تو ان کا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کل جو ہے مریم صاحبہ بولیں گی نا بہاولپور میں, تو ان کے سارے جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنی بلوں سے نکل کے آئیں گے اور ایک کے بعد ایک جواب دے گا, اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے چودھری صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چودھری صاحب سے میں لگے ہوئے نا ان کی گاڑیوں میں, یہ ان کے جو جھنڈے لگے ہوئے نا گاڑیوں کے اوپر, یہ جھنڈے اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پی ڈی ایم کو گالیاں دیتے ہیں روز, اور جو وزارتوں والے جھنڈے ہیں, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا وزیروں والی گاڑی کی بات کر رہی ہیں نا آپ, وزیروں والی گاڑی کی بات کر رہی ہے نا, وزیر والا جھنڈا. آجا چودھری صاحب, یہ ہماری تاریخ پچھلے 25-30 سال کی جو فریش میری بھی میموری ہے, تو جتنے بھی لانگ مارچز ہوئے یا اس قسم کی تحریکیں اٹھی وہ وفاقی حکومت کے خلاف رہی ہمیشہ, یا صوبائی حکومتوں کے خلاف کسی حد تک, لیکن یہ پہلی تحریک ہوگی جس میں راول پنڈی جانے کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا 25-30 سالوں میں سر. اچھا دیکھیں, میں اس سے پہلے ایک گزارش کروں. مجھے افسوس ہوا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ, میں جن کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں, انہوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا چینی کے اوپر کہ یہ 2 خاندانوں کی, اور جو اومنی گروپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری کی ہیں, اومنی گروپ کا وہ 0.6% شیئر ہے ٹوٹل, اور اس وقت 62% حکومت میں بیٹھے ہیں. 26% جہانگیر ترین, 14% رحیم یار خان گروپ, یہ خسرو بختیار, ہمایوں اختر, دریشک صاحب سے لے کر کتنے لوگ ہیں ان کے جو بیٹھے ہیں اس وقت. شوگر مافیا بیٹھا ہے, 62% ہے حکومت کے اندر, اور یہ گالیاں آپ بھی اپوزیشن کو دے رہے ہیں. دوسری بات, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ انہوں نے جو کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے, نکال کر یہ دیکھ لیں اگر میں غلط ہوں. دوسری بات میری گزارش یہ تھی کہ دیکھیں, ہم نے کوئی ریت کی بوریوں سے تو نہیں لڑنا. مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں بار بار کہ آئین کی حکمرانی چاہ رہے ہیں. آئین کی حکمرانی میں جو کچھ کہا گیا آئین کے مطابق تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں. پارلیمنٹ اپنا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, ملٹری بیوروکریسی اور ملٹری فوج اپنا دفاع کا کام کرے, میڈیا اپنا کام کرے. یہ نہ ہو کہ ہر کوئی دوسرے ادارے میں ٹانگ اڑا. یہ باقی گرفتار ہو رہے ہیں, جو حکومت میں چلا جائے اس کو وہ پناہ مل جاتی ہے. اب کتنے لوگوں کو آپ فردوس اشرف عوان سے لے کر میں 20 یہاں پہ گنوا سکتا ہوں جن پہ نیب کے کیسز تھے, آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ کون سا تماشا ہے جو نیب نے لگایا ہوا ہے؟
جس کو دل کرے گرفتار کر لو, جس کو مرضی چھوڑ دو, جس کو مرضی پکڑ لو, کسی کو انکوائری سٹیج پہ پکڑ لو, کسی کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ, کسی کو ریفرنس کی سٹیج پہ, کسی کو ریفرنس فائل کر کے, کسی کو ریفرنس فائل کر کے بنا گرفتار کرو. تو یہ تماشا نہیں چلنے والا یہ تو احتساب کے نام پر. مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرپشن کا انڈیکس 117 سے 120 پہ گیا ہے ان سالوں میں؟ ریکارڈ ذرا اٹھائیے. یہ پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلانے آئے تھے, 2 درجے تنزلی ہوگی ہے اس کی. یہ پاکستان کے اندر باہر سے پیسے لانے آئے تھے, کیا حالت ہے ان کی. یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ تھانوں اور کچہریوں میں جا کر رشوت کا ریٹ پوچھیں, ڈبل ٹرپل ہو گیا. کیونکہ یہ تو اوپر بیٹھے نا, ان کو تو نیچے نہ کبھی جانا پڑتا ہے, نہ کبھی کسی بندے سے ملنا ہے, نہ کوئی حلقوں میں جا نہیں رہے. کیونکہ اپنے ممبرز نے مجھے کہا کہ کیا منہ لے کر حلقوں میں جائیں, ہم حلقوں میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے, اس لیے جا ہی نہیں رہے. اور جو جا نہیں رہے وہ لوگوں کو بتائیں گے کیا؟ رائٹ. دوسرا انہوں نے کہا یہی میرا اسی پنچنگ لائن پہ میں پروگرام ختم کروں گا جو چودھری منظور صاحب نے فرمایا کہ عوامی ایشوز بہرحال بدستور اپنی جگہ پر موجود ہیں. حکومت کی کوششیں اپنی جگہ پر ہوں گی, اگر وہ ہیں تو ہم ان کو سراہتے ہیں, لیکن ایشوز بدستور ابھی موجود ہیں. اور جب بھی کوئی شخص اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتا ہے, وہ چاہے ماضی کی جماعتیں تھیں, حکومتیں تھیں یا موجودہ حکومت, تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں عام آدمی سے اور عام آدمی کے مسائل سے, کیونکہ ان مسائل کا سامنا وزیروں, مشیروں اور سیاستدانوں اور حکمران اشرافیہ کو نہیں کرنا پڑتا بہرحال, جس کا ذکر چودھری صاحب نے کیا, جو عام آدمی روزانہ تھانہ کچہری سے لے کر اور اس اسلام آباد کے نوجوان اسامہ ندیم کی طرح اپنے سینے پر گولیاں سہ کر برداشت کر رہا ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تمام مہمانوں کا شکریہ. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.